मुसोलिनी स्कूल में था तो बच्चों को चाकू मार दिया करता था। वो स्कूल का बदमाश बच्चा था, इसी वजह से उसे हर स्कूल से निकाल दिया जाता था। जब जवान हुआ तो वही जिद्दी लड़का जो सबको नापसंद था, उसकी शख्सियत में एक जाज़बियत सी पैदा हो गई। वजह थी उसकी वजीह शख्सियत और पुरअतमाद गुफ्तगू। लंबे कद और मजबूत जिस्म वाले इस नौजवान की बातों में एक नशा सा था। ये जहां मौजूद होता जाने महफिल बन जाता। लेकिन वो खुद कार्ल मार्क्स की शख्सियत का असीर हो चुका था। कार्ल मार्क्स से वो कितना मुतासिर था, इसका अंदाज़ा यूं कीजिए कि जब वो काम काज की तलाश में इटली से स्विट्ज़रलैंड गया तो उसकी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी, लेकिन कार्ल मार्क्स की एक तस्वीर ज़रूर थी। स्विट्ज़रलैंड में पहले चंद माह तो वो छोटे मोटे काम करता रहा, फिर उसे एक ट्रेड यूनियन में जॉब मिल गई। इसका काम यह था कि वो ट्रेड यूनियन के हक में प्रोपेगेंडा करे। मुसोलिनी मुताले का रसिया था और उसे चिकनी चपड़ी बातें करना भी खूब आता था, सो उसका प्रोपेगेंडा मकबूल होने लगा। लेकिन यह प्रोपेगेंडा स्विस हुकूमत को पसंद नहीं आया। जब स्विट्ज़रलैंड ने सोशलिस्टों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो मुसोलिनी भी गिरफ्तार हुआ, और फिर जैसा कि होता आया है वही हुआ। वो गिरफ्तारी के बाद ज़्यादा मशहूर हो गया। उसके आबाई वतन इटली में भी उसकी खबरें धड़ाधड़ छपने लगी। जेल से रहा होकर मुसोलिनी अपने आबाई वतन इटली लौट आया और स्कूल मास्टर बन गया। लेकिन जैसे वो अच्छा तालिब इल्म नहीं बन सका था, वैसे ही अच्छा उस्ताद भी ना बन सका और स्कूल की मुलाजमत छोड़कर एक बार फिर ट्रेड यूनियंस के लिए काम करने लगा। लेकिन तब तक इटली में भी स्विट्ज़रलैंड वाला मसला खड़ा हो चुका था। हुकूमत ट्रेड यूनियन से यहाँ भी खुश नहीं थी, चुनाचे वो अपने मुल्क में भी एक दफ़ा सलाखों के पीछे चला गया। 1909 में जब उसे कुछ अरसे के लिए आज़ादी मिली तो वो अपने बाप की साबिक महबूबा की 16 साला बेटी के इश्क में गिरफ्तार हो गया। मुसोलिनी का इश्क कामयाब रहा और दोनों जीवन साथी बन गए। मुसोलिनी कम्युनिस्ट अखबारों का जाना पहचाना लिखारी था, लेकिन 1912 में उसने अपना अखबार ला लोटा डी क्लासी निकाल लिया। इसका मतलब बनता है तबकाती कशमकश। ये अखबार इस कदर मकबूल हुआ कि सोशलिस्टों ने इसे एक और अखबार का एडिटर बना दिया, जिसका नाम था अवांती, यानी फॉरवर्ड या तरक्की पसंद। मुसोलिनी इतना ज़बरदस्त एडिटर था कि उसने अवांती की अशात कुछ ही अरसे में दुगनी कर दी। अब वो सिर्फ एडिटर ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी का सरगर्म रुकन भी बन चुका था। मुसोलिनी एक बड़ा इनकलाबी बनने की राह पर गामजन था, लेकिन इसी दौरान पहली जंग अजीम छिड़ गई और मुसोलिनी को अपने अज़ाइम की तकमील के लिए एक नई राह भी सूझ गई। सोशलिस्ट जंग के खिलाफ थे, चुनाचे शुरू में मुसोलिनी ने जंग की ज़बरदस्त मुखालफत की, लेकिन फिर जब उसने देखा कि मुल्क के अमीर तबके जंग पर सरमायाकारी कर रहे हैं तो उसने यू टर्न लिया और जंग की हमायत शुरू कर दी। उसके सोशलिस्ट साथियों ने एतराज़ उठाया कि जनाब हम तो जंग के खिलाफ हैं। ऐसे में मुसोलिनी ने उन्हें कार्ल मार्क्स ही का एक जुमला सुनाया कि जंग के बाद ही तो इनकलाब आता है। लेकिन सोशलिस्ट तबके ने मुसोलिनी का जवाब कबूल नहीं किया। मुसोलिनी से अखबारात की एडिटरशिप वापस ले ली गई, उसे पार्टी से निकाल बाहर किया गया। ये वो लम्हा था जब मुसोलिनी को सोशलिस्टों से शदीद नफरत हो गई, लेकिन शायद अब उसे उनकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसे जंग की हमायत करने वाले सरमायादार इत्तेहादी मिल गए थे। ये वो सरमायादार थे जो असला और दीगर अशिया बेचकर जंग के दिनों में माल बना रहे थे। अब मुसोलिनी ने दो काम किए। एक तो अपनी तकरीर की सलाहियत से लोगों में जंगी जुनून पैदा किया, और दूसरा काम ये किया कि हथियार बंद होकर मैदान जंग में खुद पहुंच गया। जंग खत्म हुई तो इटली और इत्तेहादी जीत चुके थे। मुसोलिनी मैदान जंग से लौटा तो उसका इस्तकबाल एक फातह की तरह किया गया। उसका कद अब कुछ और बढ़ चुका था। लेकिन जंग अजीम के बाद इटली को अपने इत्तेहादियों फ्रांस और बरतानिया से शिकायत पैदा हो गई। वो यूं कि फातह इलाकों में से इटली को बहुत कम हिस्सा मिला था, यानी ऑस्ट्रिया का मुख्तसर सा हिस्सा इटली के हिस्से में आया, जबकि सल्तनत उस्मानिया से छीने गए ज़्यादातर इलाके जैसा कि शाम, इराक, फ्रांस और बरतानिया ने आपस में बांट लिए। इसके साथ साथ इटली के लिए जंग के दौरान पैदा होने वाला बड़ा माली बहरान एक आफत बन चुका था। मुसोलिनी ने जंग से पैदा होने वाले माली बहरान को देखा तो उससे भी फ़ायदा उठाया।
اس نے بجائے لوگوں کو یہ بتانے کے کہ ملک جنگ اور لڑائیوں کی وجہ سے بحران کا شکار ہوتے ہیں، معیشت پر سیاست شروع کر دی۔ اس نے خطرناک کھیل کھیلا اور ذاتی شہرت کے لیے لوگوں کو نظام سے بغاوت پر اکسانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اب اٹلی کو ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے جو دنیا میں اٹلی کا وقار بلند کرے، کیونکہ موجودہ سسٹم نے اٹلی کو اقوام عالم میں رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ جس جنگ کے باعث اٹلی اس حال کو پہنچا تھا اس میں موسولینی کا پورا حصہ تھا، لیکن اب یہ اس کی سحر بیانی تھی یا کرشماتی شخصیت کہ عوام کی ایک معقول تعداد اور جذباتی تعداد اس کی پرجوش حامی بن چکی تھی۔ وہ اطالوی قوم پرستی کی برتری کی باتیں کرتا تھا اور اس کے چاہنے والوں کے دلوں پر یہ باتیں اثر کرتی تھیں۔ جنگ کے ایک سال بعد 1919 میں 200 سے زائد ایسے ہی سابق فوجی اور سیاسی کارکن اٹلی کے شہر میلان میں جمع ہوئے۔ انہوں نے موسولینی کے فلسفے پر ایک سیاسی جماعت بنائی اور موسولینی کو اس کا لیڈر بنا ڈالا۔ اس جماعت کا نام موسولینی نے فاشسٹ پارٹی رکھا، جس کا مطلب ہے سلاخوں کا گٹھا یا ایک بنڈل۔ پارٹی کو فاشسٹ کا نام دینے کی ایک وجہ یہ تھی کہ موسولینی اسے ایک جنگجوؤں کا گروہ ہی سمجھتا تھا جو انقلاب لے کر آئیں گے۔ جو پارٹی کا نام تھا وہی اس کا نشان تھا، یعنی سلاخوں کا ایک بنڈل اور اس کے ساتھ میں ایک کلہاڑا۔ فاشسٹ پارٹی کے دو حصے تھے، ایک سیاسی فاشسٹ اور دوسرا عسکری فاشسٹ۔ عسکری فاشسٹ سیاہ شرٹس پہنتے تھے، اس لیے وہ یورپ میں بلیک شرٹس کے نام سے مشہور ہوئے۔ موسولینی نے اپنی پارٹی تو بنا لی تھی، لیکن ابھی اس میں ایک کمی تھی، وہ یہ کہ کسی بھی قوم پرست جماعت کو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ایک دشمن کی ضرورت ہوتی ہے، جسے وہ اپنی قوم کے تمام مسائل کا ذمہ دار قرار دے کر اس کے خلاف نفرت کا لاوا تیار کر سکے اور پھر بوقت ضرورت اس لاوے کو استعمال کر سکے۔ موسولینی خوش قسمت تھا، اسے دشمن کی تلاش کے لیے زیادہ غور نہیں کرنا پڑا، کیونکہ اس کا پرانا عشق کارل مارکس اور نظریہ سوشلزم اس کے دشمن کے طور پر سامنے ہی موجود تھے۔ ان دنوں اٹلی میں سوشلسٹ اپنے حقوق کے لیے آئے دن مظاہرے اور ہڑتالیں کرتے تھے، جس سے فیکٹریوں میں کام ٹھپ ہو کر رہ جاتا۔ موسولینی نے اعلان کیا کہ یہی سوشلسٹ عناصر اٹلی کے مسائل کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان کے مظاہروں اور ہڑتالوں کی وجہ سے ترقی کا پہیہ رک چکا ہے۔ فاشسٹوں نے جلد ہی سوشلسٹ گروپس کے خلاف کھلی جنگ چھیڑ دی۔ ٹریڈ یونینز کے دفاتر جلا دیے گئے اور سینکڑوں سوشلسٹوں کو مار دیا گیا۔ اس سارے فتنے میں حکومت خاموش تماشائی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت خود بھی مزدور طبقے کی ہڑتالوں سے تنگ تھی، اور شاید دل ہی دل میں خوش بھی ہو کہ حکومت کا کام ایک تنظیم رضاکارانہ کر رہی ہے تو ہمیں ہاتھ ہلانے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ سوشلزم کے خلاف لڑائی تو صرف ایک ٹریلر ہے اور اصل فلم ابھی باقی ہے، کیونکہ در حقیقت موسولینی پورے اٹلی پر قبضے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی تقریریں گواہ ہیں کہ وہ جولیس سیزر بننا چاہتا تھا، وہی جولیس سیزر جو قبل از مسیح میں رومن امپائر کا عظیم شہنشاہ تھا۔ یوں سادگی یا نادانی میں حکومت نے موسولینی کو موقع دے کر اپنی ہی موت کا سامان کر لیا تھا۔ موسولینی کی مسلح تنظیم بلیک شرٹس نے شہروں پر قبضے شروع کر دیے۔ 1920 تک اٹلی کے زیادہ تر علاقے عملی طور پر فاشسٹوں کے کنٹرول میں جا چکے تھے اور حکومت کی رٹ کہیں بھی نہیں تھی۔ 2 سال بعد موسولینی نے حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر اس نے استعفیٰ دے کر حکومت اس کے حوالے نہ کی تو اس کے حامی روم کی طرف مارچ شروع کر دیں گے اور زبردستی اقتدار چھین لیں گے۔ موسولینی کا یہ اعلان دراصل اٹلی کے مرکزی شہر پر چڑھائی اور قبضے کا اعلان تھا۔ 28 اکتوبر 1922 کو فاشسٹ پارٹی کے ہزاروں مسلح کارکن یعنی بلیک شرٹس روم کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ انہیں اپنے لیڈر کی طرف سے کال کا انتظار تھا، لیکن ان کا لیڈر اپنے ہیڈ کوارٹر میلان میں کسی اور کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر وہ ٹیلی گرام آ گیا جس کا اسے انتظار تھا۔ ٹیلی گرام پڑھ کر موسولینی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اب اسے روم پر چڑھائی کی ضرورت نہیں تھی۔ اٹلی کی فوج وزیر اعظم کے نہیں بادشاہ کے ماتحت ہوتی تھی، اور بادشاہ ایمانوئل سوئم نے لکھا تھا کہ اگر موسولینی روم کی طرف مارچ کا ارادہ ترک کر دے تو اسے وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ موسولینی بن ٹھن کر روم پہنچا، بادشاہ سے ملاقات کی اور وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھال لی۔
لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ اسے 1 سال تک ڈکٹیٹر جیسے اختیارات حاصل ہوں گے۔ فاشسٹ پارٹی ایک پوری فوج کا روپ دھار چکی تھی اور بادشاہ بھی بے بس دکھائی دیتا تھا، سو اس نے تمام شرطیں مان لیں۔ ڈکٹیٹر بننے کے بعد موسولینی نے اپنی پہلی کابینہ تشکیل دی تو اس میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اس کی پارٹی کے پرانے کارکن نہیں تھے، بلکہ بہت سے تو سرے سے پارٹی کارکن تک نہیں تھے۔ یعنی نرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ 1924 میں جب پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے تو موسولینی نے بزور طاقت کھلی دھاندلی کروائی اور اپنے زیادہ تر امیدوار جتوا لیے۔ اب پارلیمنٹ میں بھی موسولینی کے ارکان کی اکثریت تھی، اس کے لیے قانون بدلنا آسان ہو چکا تھا اور اب وہ 1 سال کے لیے نہیں بلکہ مستقل ڈکٹیٹر بن چکا تھا۔ اس موقع پر موسولینی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کے سابقہ ولولہ انگیز خطابات بنے ہوئے تھے، کیونکہ اس نے خود کو عوام کے سامنے اس طرح پیش کیا تھا جیسے اٹلی کے تمام مسائل کا حل صرف اسی کے پاس ہے، جس کے لیے اس کا حکمران بننا بہت ضروری ہے۔ لیکن اب وہ حکمران بن گیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اگر عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہ کیے گئے تو کچھ ہی عرصے میں اٹلی اس سے بیزار ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی ساری توجہ امن و امان کے قیام اور ترقیاتی کاموں پر لگا دی۔ عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ بھی مشہور کیا کہ وہ ایک مذہب پسند انسان ہے۔ اپنی مذہبی عقیدت ثابت کرنے کے لیے اس نے بہت سے جتن کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس نے روم کے قریب عیسائیت کے مرکز ویٹیکن سٹی کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ وہ دن اور آج کا دن ویٹیکن سٹی دنیا کے انتہائی چھوٹے ملک کے طور پر قائم ہے۔ اپنی مذہبی عقیدت کے دکھاوے کے ساتھ ساتھ وہ مخالفین کو سزائیں بھی دے رہا تھا، میڈیا کو پابند کر رہا تھا، ٹریڈ یونینز پر پابندیاں اور سوشلسٹ کارکنوں کی گرفتاریاں بھی جاری تھیں۔ جس وقت موسولینی اٹلی کا حکمران بنا تو یہ دنیا میں بہت نازک وقت تھا۔ سوویت روس میں کمیونسٹ انقلاب آ چکا تھا جو کہ سوشلزم ہی کی ایک شدت پسند شکل ہے، اس لیے یورپی طاقتیں اور امریکہ ہر اس شخص کو اپنا اتحادی سمجھ رہے تھے جو سوشلزم کو کچلنے میں ان کا ساتھ دے سکے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ موسولینی کے حکومت میں آنے کا مغربی طاقتوں نے کھل کر خیر مقدم کیا۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ 11 نے موسولینی کو سینٹ بائی دا پروویڈنس قرار دیا۔ برطانوی سیاستدان ونسٹن چرچل جو بعد میں وزیر اعظم بنے، انہوں نے موسولینی کو سب سے بڑا زندہ قانون دان کہا۔ یہی نہیں، روز ویلٹ امریکی صدر بنے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ موسولینی دنیا میں امن کا نمائندہ اور امریکہ کا سب سے بڑا ممکنہ اتحادی ہے۔ موسولینی کی شخصیت اور انقلاب اتنا متاثر کن تھا کہ علامہ اقبال جب 1931 میں گول میز کانفرنس کے لیے لندن آئے تو وہ موسولینی سے ملاقات کرنے کے لیے اٹلی بھی گئے۔ ملاقات کے بعد علامہ اقبال موسولینی کی شخصیت سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے موسولینی کے نام پر ایک نظم لکھ ڈالی۔ موسولینی کے مداحوں میں صرف علامہ اقبال، چرچل اور روز ویلٹ ہی شامل نہیں تھے، بلکہ جرمنی کا ایک نوجوان سابق فوجی بھی اس میں شامل تھا جو موسولینی کے نقش قدم پر چلنا بھی چاہتا تھا، اور اس کا نام تھا ایڈولف ہٹلر۔ ہٹلر نے موسولینی کے فاشزم سے ہی فائدہ اٹھا کر اس کی ایک زیادہ خطرناک شکل نازیزم بنائی، جس کے مطابق جرمن قوم کو دنیا کی بہترین اور بالاتر قوم قرار دے دیا۔ ہٹلر موسولینی کی بہت عزت کرتا تھا۔ 1933 میں اس نے جرمنی کی حکومت سنبھالی تو موسولینی کی ڈکٹیٹرشپ سے قریبی تعلقات رکھے۔ موسولینی نے اس کی دوستی کے عوض ہٹلر کا یہاں تک ساتھ دیا کہ بہت سے یہودیوں کو ملازمتوں سے محروم کر دیا یا گرفتار کر کے ہٹلر کے پاس بھجوا دیا۔ موسولینی ہٹلر کو اپنا اتحادی تو سمجھ رہا تھا، لیکن ذاتی سطح پر وہ ہٹلر کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ جب ہٹلر 1934 میں اٹلی کے دورے پر آیا تو دونوں کار میں سیر کے لیے نکلے۔ ہٹلر نے موسولینی سے کہا کہ وہ آسٹریا کا علاقہ جرمنی کے حوالے کر دے۔ موسولینی نے انکار کیا تو ہٹلر کو غصہ آ گیا۔ دونوں بگڑے منہ گاڑی سے اترے۔ بعد میں جب موسولینی سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہوا تھا تو اس نے جواب دیا، ہٹلر ایک معمولی پاگل مسخرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ البتہ کچھ عرصے بعد موسولینی نے آسٹریا کا علاقہ جرمنی کے حوالے کر دیا، جس سے دونوں کے تعلقات پھر سے بہتر ہو گئے۔
موسولینی نے اب اٹلی کی سرحدوں سے باہر سوچنا شروع کر دیا تھا۔ 1935 میں اس نے ہٹلر کی مدد سے افریقی ملک ایتھوپیا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے چند برس بعد وہ یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک البانیا پر بھی قابض ہو گیا۔ ادھر موسولینی کا دوست ہٹلر اپنے شدت پسند نظریات کے باعث دوسری جنگ عظیم چھیڑ بیٹھا تھا اور جیت بھی رہا تھا۔ پولینڈ اور فرانس میں اس کی کامیابیوں نے موسولینی کو حسد میں مبتلا کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہٹلر سارے یورپ کو اکیلا ہڑپ کر جائے، چنانچہ وہ بھی دوسری جنگ عظیم میں کود پڑا۔ پہلے اس نے یونان پر چڑھائی کی۔ یونان اور اٹلی کی جنگ دوسری جنگ عظیم کی دلچسپ ترین لڑائیوں میں سے ایک ہے۔ ایک طرف اٹلی جیسی طاقت اور دوسری طرف یونان جیسا کمزور ملک۔ موسولینی نے یونانی سیاستدانوں اور جرنیلوں کو یہ فراخ دلانہ پیشکش بھی کی کہ اگر وہ یونان کو اس کے حوالے کر دیں تو انہیں مالا مال کر دیا جائے گا۔ یونان اٹلی کی نسبت کمزور ملک تھا، لیکن پھر بھی اسے لالچ زیر نہ کر سکا۔ غصے سے بھرے اور فتح کے جنون میں جب موسولینی نے یونان پر چڑھائی کی تو یونانی فوج نے اس کے چھکے چھڑا دیے۔ اطالوی فوج الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اسی پر بس نہیں بلکہ یونانی فوج اطالویوں کا پیچھا کرتے ہوئے البانیا میں بھی گھس گئی۔ برطانیہ جو یونان کا ساتھی تھا، اس نے بھی اٹلی کے جہازوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اب موسولینی کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہوئے تو اس نے اپنے اسی دوست کو مدد کے لیے پکارا جسے کبھی پاگل، چھوٹا سا مسخرہ کہا تھا۔ مدد مانگنے پر ہٹلر نے پہلے تو موسولینی کی خوب کلاس لی کہ اس سے مشورہ کیے بغیر یونان پر چڑھائی آخر کی کیوں تھی۔ موسولینی نے کسی نہ کسی طرح ہٹلر کو ٹھنڈا کر کے مدد کے لیے منا ہی لیا۔ 1941 میں جرمن فوج موسولینی کی مدد کو آئی، یونان پر حملہ کیا اور صرف 3 ہفتوں میں یونان فتح کر کے اپنا پرچم لہرا دیا۔ لیکن یونان کی شکست موسولینی کی کرشماتی شخصیت میں پہلی دراڑ ڈال گئی۔ اب عوام کا اعتبار اس سے اٹھنے لگا تھا۔ موسولینی کا زہر اب اپنے ملک میں ٹوٹنے لگا تو مد مقابل قوتیں زیادہ طاقتور ہو گئیں۔ 3 برس کے اندر اندر موسولینی کی فوجوں کو صومالیہ، ایتھوپیا، شمالی افریقہ اور روس میں بھی عبرت ناک شکست ہوئی۔ لیکن اونٹ کی کمر پر آخری تنکا 1943 میں گرا جب امریکی اور برطانوی افواج نے اٹلی کے جزیرے سسلی پر حملہ کر دیا اور کرشماتی شخصیت والا موسولینی سوائے تماشائی کے کچھ نہ کر سکا۔ اس پر فاشسٹ گرینڈ کونسل کا ایک اجلاس ہوا۔ اجلاس میں طے پایا کہ اگر امریکہ اور برطانیہ کی دشمنی سے بچنا ہے تو موسولینی کو کرسی سے ہٹانا ہوگا۔ چنانچہ موسولینی کو برطرف کر دیا گیا۔ موسولینی نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی ذات میں ایک ڈکٹیٹر تھا۔ وہ اب بھی یہی سمجھتا تھا کہ حکومت اسی کی ہے، اس لیے وہ پارٹی اور کونسل کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلے روز اپنے دفتر پہنچ گیا۔ لیکن اب اٹلی کا بادشاہ بھی اس کے خلاف ہو چکا تھا اور مسلسل شکستوں کے باعث بلیک شرٹس بھی کمزور ہو چکے تھے۔ بادشاہ کے حکم پر موسولینی کو گرفتار کر کے دارالحکومت سے دور ایک پہاڑی علاقے میں قید کر دیا گیا۔ موسولینی کی گرفتاری کی خبر عام ہوئی تو خوف کا بت دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ عوام نے ملک بھر میں موسولینی کے مجسمے گرانا اور تصاویر مسخ کرنا شروع کر دی۔ ایسے میں موسولینی کے کام اس کا وہی پاگل دوست آیا۔ ہٹلر نے کمانڈوز بھیجے جو اسے آزاد کروا کر جرمنی کے شہر میونخ لے آئے۔ پھر ہٹلر کی فوج نے شمالی اٹلی پر قبضہ کیا اور موسولینی کو اس کا حکمران بنا دیا۔ اب دیکھیے کہ وہی موسولینی جو کل تک رومن سلطنت قائم کرنے کے خواب دیکھا کرتا تھا اور خود کو جولیس سیزر، اگسٹس اور کانسٹنٹائن جیسے فاتحین کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، اب ہٹلر کی کٹ پتلی بن کر رہ گیا تھا۔ اس پر موسولینی کے سابق مداح چرچل نے پھپتی بھی کسی کہ موسولینی کی حیثیت اب ہٹلر کے ایک طفیلی یا مزارے جیسی ہے۔ Mussolini had crumpled already. He is now but a lackey and a serf, the merest utensil of his master's will. وقت گزرتا رہا اور 1945 کا سال آ گیا۔ جرمن جو شروع میں جنگ عظیم دوئم کا سب سے بڑا کھلاڑی ثابت ہوا تھا، اب میدان چھوڑ رہا تھا۔ ہٹلر کی فوج ہر جگہ سے پسپا ہو رہی تھی اور موسولینی جو زندہ ہی ہٹلر کی مدد سے تھا، بے یار و مددگار ہوتا جا رہا تھا۔ جب ہٹلر کی شکست یقینی نظر آنے لگی تو موسولینی نے اٹلی سے فرار ہونے کی ٹھانی۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں
کہا جاتا ہے کہ زندہ موسولینی کی آخری تصویر تھی۔ 26 اپریل کو جرمن فوجیوں اور عام شہریوں کا ایک قافلہ سوئٹزرلینڈ میں پناہ کے لیے جا رہا تھا تو اس میں ایک عمر رسیدہ جوڑا بھی شامل تھا۔ ایک 61 سالہ بوڑھا فوجی جس کے سر پر جرمن ایئر فورس کا ہیلمٹ اور جسم پر اوور کوٹ تھا۔ اس فوجی کے ساتھ ایک 33 سالہ عورت تھی جو بظاہر اس کی بیٹی لگتی تھی لیکن دراصل محبوبہ تھی۔ اگلے روز یعنی 27 اپریل کو یہ قافلہ جب سوئٹزرلینڈ سے صرف 25 کلومیٹر دور جھیل کنارے واقع قصبے ڈونگو پہنچا تو اسے سوشلسٹوں کے ایک مسلح گروہ نے روک لیا۔ جرمنوں کی شکست کے بعد اب سوشلسٹ طاقتور ہو چکے تھے اور موسولینی کے حامیوں کو چن چن کر قتل کر رہے تھے۔ انہیں شدت سے موسولینی کی بھی تلاش تھی کیونکہ انہیں اس سے بہت سے حساب چکتا کرنا تھے۔ قافلے کی تلاشی ہوئی تو کسی نے اس بوڑھے جرمن فوجی کو پہچان لیا۔ یہ بوڑھا دراصل بینیٹو موسولینی تھا اور اس کے ساتھ اس کی محبوبہ کلاریٹا پٹاشی تھی جس نے مرتے دم تک اس کے ساتھ رہنے کی قسم کھائی تھی۔ سوشلسٹ موسولینی کو گرفتار کر کے خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے۔ انہوں نے دونوں کو ایک فارم ہاؤس میں قید کر دیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو مسلح افراد نے انہیں فارم ہاؤس سے نکالا اور قریبی گاؤں کی طرف لے چلے۔ وہاں اس جوڑے کو پتھر کی ایک دیوار کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا۔ موسولینی کو یقین ہو گیا کہ اب اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا تو اس نے بندوق تانے سوشلسٹ سے کہا، دیکھنا نشانہ چوک نہ جائے، سیدھا دل میں لگنا چاہیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسولینی آخری وقت میں خاموش رہا، کوئی بات اس کے منہ سے نہیں نکلی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے گن سیدھی کی اور موسولینی کو موت کی نیند سلا دیا۔ موسولینی، اس کی محبوبہ اور دیگر فاشسٹوں کی لاشیں ٹرک میں لاد کر واپس اسی شہر میلان میں لائی گئیں جہاں بھی کچھ دن پہلے ہی وہ حکمران تھا۔ یہ لاشیں شہر کے چوک میں یوں پھینک دی گئیں جیسے کوڑے کا ڈھیر پھینکا جاتا ہے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں موسولینی نے فاشسٹ پارٹی بنائی تھی۔ یہ وہی شہر تھا جہاں ہٹلر کی مدد سے موسولینی نے آخری حکومت بنائی تھی۔ یہ وہی شہر تھا اور یہ وہی چوک تھا جہاں صرف 8 ماہ پہلے موسولینی نے 13 سوشلسٹ کارکنوں کی لاشیں پھینکی تھیں۔ اب اسی شہر کے اسی چوک میں موسولینی اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی تھیں جنہیں لاکھوں لوگ دیکھ رہے تھے اور بے حرمتی بھی کر رہے تھے، یہاں تک کہ لاشوں کو الٹا لٹکا کر پتھر بھی مارے گئے۔ یہیں پر بس نہیں ہوا بلکہ موسولینی کے کچھ اور حامیوں کو بھی وہاں لایا گیا اور انہیں مار کے موسولینی کے ساتھ ہی لٹکا دیا گیا۔ ان میں ایک شخص ایشل سٹاریس بھی تھا۔ اس نے ایک بار موسولینی کو دیوتا قرار دیا تھا۔ اسے خاص طور پر موسولینی کی لاش کے سامنے لایا گیا اور کہا گیا، دیکھو اپنے دیوتا کا انجام۔ لیکن ایشلز اپنے نظریات کا اتنا پکا تھا کہ موت سامنے دیکھ کر بھی نہیں گھبرایا۔ اس نے اپنے مردہ لیڈر کو آخری سلوٹ کیا، پھر اس نے بھی سینے پہ گولی کھائی اور موسولینی کے ساتھ ہی اسے لٹکا دیا گیا۔ موسولینی کی لاش کو میلان شہر کے باہر ایک قبرستان میں دفن کیا گیا، لیکن یہ لاش بھی اٹلی کے لیے ایک مسئلہ بن گئی۔ ہوا یوں کہ موسولینی کے مخالفین اس کی قبر پر جا کر اسے ٹھوکریں مارتے اور بے حرمتی کرتے۔ اپریل 1946 میں موسولینی کے کچھ حامیوں نے اس کی قبر کھود کر لاش نکال لی۔ انہوں نے لاش کو غسل دیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ قبر پر ایک نوٹ چھوڑ کر گئے کہ وہ کمیونسٹوں کے ہاتھوں اپنے لیڈر کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہمارے لیڈر، تم اب ہمارے ساتھ ہو، ہم تمہیں پھولوں سے ڈھک دیں گے لیکن تمہاری خوبیوں کی خوشبو ان پھولوں پر بھی غالب آ جائے گی۔ حکومت کو پتہ چلا تو لاش کی تلاش شروع ہو گئی۔ کئی ماہ کی کوششوں کے بعد اگست میں حکومت نے میلان شہر کے جنوب میں ایک عبادت گاہ سے موسولینی کی باقیات برآمد کر کے تحویل میں لے لی۔ برسوں بعد اٹلی میں ایڈونزولی وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے دائیں بازو کے سیاستدانوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے لاش کی باقیات موسولینی کی بیوہ ڈونا ریچیل کے حوالے کر دیں۔ 1957 میں ان باقیات کو رومانگنا میں موسولینی کے خاندانی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ قبر پر موسولینی کا مجسمہ اور پارٹی نشانات بھی نصب کر دیے گئے۔ وہ جگہ جہاں موسولینی کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا وہاں اب ایک سیاہ صلیب نصب ہے۔ موسولینی کا ایک بیٹا رومانو موسولینی اٹلی کا مشہور پیانسٹ اور فلم پروڈیوسر بنا۔ موسولینی کی پوتی الیزا اینڈرا موسولینی اٹلی کی طرف سے یورپی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہو چکی ہیں۔ میلان شہر کے ریلوے اسٹیشن میں آج بھی موسولینی کی تصویر آویزاں ہے۔
اگرچہ کسی نے اس تصویر کی آنکھیں نکال لی ہیں۔ آج دنیا میں فاشسٹ نظریہ ایک ناقابل قبول رویہ مانا جاتا ہے، جبکہ اٹلی میں ایک طبقہ آج بھی فاشسٹ پارٹی کے بانی موسولینی کو درست مانتا ہے، اس کی قبر پر تقریبات منعقد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ موسولینی کے نظریات کا دور واپس آئے گا تو اٹلی اپنی عظمت رفتہ کی طرف پلٹے گا۔ آپ کے خیال میں موسولینی ایک ظالم تھا یا ایک ایسا انقلابی جس کا انقلاب ناکام ہو گیا؟ کمنٹس میں ضرور لکھیں۔